حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ حسین فیض عطا کر رہے حسین میں، حسین فیض عطا کر رہے إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ جناب مصور گیلانی صاحب سے میں درخواست کروں گا تشریف لا کے اپنے کلام سے ہے۔ جناب مصور گیلانی صاحب۔ سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے میں چراغ دل جلاتا ہوں غم شبیر سے، میں چراغ دل جلاتا ہوں غم شبیر سے، آپ بھی منسوب ہو جائیں اسی تنویر سے۔
दिल जलाता हूँ गमे शब्बीर से, आग भी मंसूर हो जाए इसी तनवीर से, पत्थरों को भी तेरे गम में रुला सकता हूँ मैं, पत्थरों को भी तेरे गम में रुला सकता हूँ मैं, दर्द का गहरा ताल्लुक है मेरी तहरीर से, पत्थरों को भी तेरे गम में रुला सकता हूँ मैं, दर्द का गहरा ताल्लुक है मेरी तहरीर से, आज भी हर सिमत से आती है आवाज़े हुसैन, आज भी हर सिमत से आती है आवाज़े हुसैन, आज भी डरता है बातिल नाराए तकबीर से, आज भी हर सिमत से आती है आवाज़े हुसैन, आज भी डरता है बातिल नाराए तकबीर से, फिर तमन्ना है हमें अब्बास के बाजू मिले, फिर तमन्ना है हमें अब्बास के बाजू मिले, फिर यजीदों को मिटा दें अज़्म की शमशीर से, सिर्फ आज़ादी से जीते हैं तो अहले इश्क हैं, सिर्फ आज़ादी से जीते हैं तो अहले इश्क है, वरना कब निकला है कोई हल्का-ए जंजीर से, सिर्फ आज़ादी से जीते हैं तो अहले इश्क है, वरना कब निकला है कोई हल्का-ए जंजीर से, हर मुसलमान को शहादत की तमन्ना है मगर, हर मुसलमान को शहादत की तमन्ना है मगर, ये मकाम ख़ास मिलता है बड़ी तकदीर से, हर मुसलमान को शहादत की तमन्ना है मगर, ये मकाम ख़ास मिलता है बड़ी तकदीर से, इस कदर ऐ सय्यद शुहदा अकीदत क्यों न हो, इस कदर ऐ सय्यद शुहदा अकीदत क्यों न हो, एक मुसव्विर को तेरे ईसार की तस्वीर से। जनाब असद साहब तशरीफ रखते हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। जनाब असद साहब। सेक्रेटरी साहब ने पाबंदी लगा दी कि अपना कलाम सुनाया जाए, तो बहरहाल सलवात पढ़े फिर बाबा जो चाहूंगा कि हक और इंसाफ का ऐलान अबू तालिब है, हक और इंसाफ का ऐलान अबू तालिब है, दीन इस्लाम की पहचान अबू तालिब है, रूह ईमान सदाकत के अमीन मंबा दी और कुल्ले ईमान का ईमान अबू तालिब है। हुसैन सलाम की शान में चंद मिसरे हैं किबला तो जो चाहूंगा कि सकून कल्ब मोहम्मद बुलंदियों का यकीन, सकून कल्ब मोहम्मद बुलंदियों का यकीन, बुला अल्लाह का मसीहा इबादतों का अमीन, सकून कल्ब मोहम्मद बुलंदियों का यकीन, बुला अल्लाह का मसीहा इबादतों का अमीन, और शबाब शक्ल पैगंबर के खून से उसने जलाई जुल्म की तारीकियों में शम्म मुबीन, और वो रिफातों का खुदा अंबिया का माना है, उसी के पास से अब्दी का बोलबाला है। शेर है कि हकीकतों का पैगंबर, शुजाअतों का अली, इबादतों का मसीहा, अमानतों का वली, शराफतों में यत्ता, सदाकतों का जली, मुहब्बतों का गुलिस्ता, हदायतों की कली, जिसे कमजोर है, जिसे नबी के दिलो जात चैन कहते हैं, उसे वफा की ज़बानी हुसैन कहते हैं। मैं जनाब अजगरी साहब से दरख्वास्त करूँ वो तशरीफ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब अजगरी साहब।
نعت پیش کروں کہ مشکل سے دل نہ گھبرا، مشکل کشا علی ہے، اور امداد وہ کریں گے، شیر خدا علی ہے، کہ بھئی مشکل سے دل نہ گھبرا، مشکل کشا علی ہے، اور امداد وہ کریں گے، شیر خدا علی ہے، کہ مایوس ہونا اے دل، کہ بار ہے دل سے، کہ مایوس ہونا اے دل، دار ہے دری سے، اور مانگے گا جو ملے گا، حاجت روا علی ہے، کہ مانگے گا جو ملے گا، حاجت روا علی ہے، اور مشکل سے دل نہ گھبرا، مشکل کشا علی ہے۔ کہ شبیر دلالت کو فنا کر دیا تو نے، ہاں کہ شبیر دلالت کو فنا کر دیا تو نے، اور جو کام تھا منظور خدا کر دیا تو نے، کہ بہت بڑی اصغر کو فدا کر دیا تو نے، اور حیران ہے زمانہ کہ یہ کیا کر دیا تو نے، کہ حیران ہے زمانہ کہ یہ کیا کر دیا تو نے، اور کیا کہ جب تک یہ اسلام رہے گا، اور اے فاطمہ کے لال تیرا نام رہے گا، کہ اے فاطمہ کے لال تیرا نام رہے گا۔ اس وقت ابا سمندر پانی لینے گھر میں تشریف لے لیتے ہیں، اور جب واپس رن سے لوٹ کر نہیں آتے ہیں تو سکینہ علیہ السلام کیا اولاد بڑھتی ہے، توجہ چاہوں گا سوال کی معلوم کہتی تھی سکینہ آ جاؤ، عباس چچا آ جاؤ، کہتی تھی سکینہ آ جاؤ، عباس چچا آ جاؤ، پانی کی ضرورت مجھ کو نہیں، بس آ کے شکل دکھا جاؤ، پانی کی ضرورت مجھ کو نہیں، بس آ کے شکل دکھا جاؤ، جب کوئی نہ آیا کہنے لگی، کیا فرماتی سکینہ علیہ السلام، کہ جب کوئی نہ آیا کہنے لگی، اور مشکیزہ بھی میرا لوٹ لیا، اور میرے مسلمانوں نے مل کر میرا خزانہ لوٹ لیا، روح محمد کہتی چلی ہے میرا گھرانہ لوٹ لیا، میرے مسلمانوں نے مل کر میرا خزانہ لوٹ لیا۔ کل کی مجلس میں جو مومنین حصہ لے رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں، اس درخواست ہے کہ وہ وقت سے پہلے تشریف لائیں۔ مطلب ہے منور حسین جو صاحب، اسماعیل بخاری صاحب، محمد اسماعیل صاحب، حفیظ سکوی صاحب، مظہر عباس صاحب، اسماعیل بخاری صاحب، تو حامد کرتار پوری کہہ رہی ہے، تو اس کی ان کی جگہ پر حامد کرتار پوری صاحب تشریف لائیں گے۔ تمام ہمیں سے درخواست ہے کہ وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ اب میں مولانا اطہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم الله
والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ولعنة الله ولا أعدائهم أجمعين يوم الآخرة وإلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى جاء بالمبين وهو أصدق الصادقين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ابھی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میری سیرت کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت۔ سلسلہ کلام دینے والی میں ہوگا کل ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ سیرت رسول ہم آل رسول سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آل رسول کے سلسلے میں قرآن پاک نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کا رزق دور ہے۔ لہذا رسول کی صحیح سیرت معلوم کرنے کے لیے اگر آل رسول کا سہارا لیا جائے تو یقینی طور کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمیں صحیح سیرت رسول ملے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں صرف پاکیزگی ہی کی بات نہیں کہی ہے بلکہ ایک بات اور بھی، اور وہ بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے رزق دور رہے۔ دیکھیے کسی آدمی کا پاک ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور کسی سے نجاست کا دور ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں ملائیے گا نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص پاک بھی ہو اور نجاست اس کے قریب بھی ہو۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں تو ہر ایک کتاب بات آ جائے گی۔ میرا ایک دوست تھا اور بدنصیبی سے اس کو شراب پینے کی عادت تھی۔ ایک وقت میں ایسے وقت کو پہنچ گیا اس کے گھر میں کہ بوتل لے کے بیٹھے ہی پڑے۔ میں نے پہنچتے ہی اس کے سامنے حدیثیں، آیتیں، حکم خدا، حکم رسول سب سنانا شروع کیا اور اس کو نصیحت کرنا شروع کی کہ بھائی یہ چھوڑو، یہ عادت ہر طرح بری ہے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہر طرح یہ عادت بری ہے۔ گھنٹہ دو گھنٹے میں نے اس کو سمجھایا، اس نے صرف دل سے توبہ کر لی، صرف دل سے توبہ کر لی، کام نہیں کیوں گا، بس بات سمجھ میں آ گئی، ترک کر دی، شراب نوشی کی عادت ترک کر دی۔ میں کامیاب ہوا سمجھانے میں اس کو، اور اب میں اٹھنے لگا اس کے پاس سے تو میں نے یہ سوچا کہ پرانا عادی ہے شراب کا، رات ہے، تنہائی ہے، یہ بوتل اس کے پاس رہنا مناسب ہے۔ ہو سکتا ہے رات کے کسی حصے میں عادت مجبور کرے اور یہ توبہ توڑ کے پی لے۔ تو میں نے کہا بھائی تم تو توبہ کر ہی چکے ہو، تمہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگا۔ میں نے کہا اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو تو میں ضائع کر دوں گا۔ تو میں نے کہا جب تم ہی ضائع کرنے والے ہو تو مجھے دے دو، میں جا رہا ہوں سامنے سمندر ہے، پھینک دوں گا۔ انہوں نے کہا لے لو۔ بوتل ایک دم سربند تھی جس سے کسی خطرے کے گرنے کا امکان نہیں تھا۔ میں نے اٹھا کے بوتل جیب میں رکھی، نیت میری بھی پاک تھی، نہ بیچنے کی نیت تھی نہ پینے کی نیت تھی۔ اس کے گھر سے 50 گز کے فاصلے پر سمندر تھا۔
میں وہاں تک آیا، سمندر کے پتھروں میں زور سے بوتل پٹک، شراب گر گئی، پانی مل گئی تو ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے گھر سے سمندر تک جو 50 گز کا فاصلہ تھا، جس میں میں جیب میں شراب کی بوتل رکھ کے لایا تھا، نہ میرے کپڑے نجس ہوئے، نہ میرا جسم نجس ہوا، نہ میری روح نجس ہوئی، نہ میری نیت نجس ہوئی، مگر نجاست میرے قریب رہی۔ ذرہ برابر نجاست میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکی، مگر قریب رہی میرے نجاست۔ شراب کی بوتل میری جیب میں رہی، ولو ایک اصلاحی مقصد سے۔ ایک آدمی کو شراب کی عادت چھڑانے کے سلسلے میں بوتل جیب میں نہ بیچنے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کسی کو بہکانے کے لیے، ہر عمل میرا قابل عرض ہے اللہ کے۔ یہ بوتل لے کے آنا بھی قابل عرض ہو جی، لیکن نجاست قریب نہیں، سب باتوں کے باوجود بھی نجاست قریب نہیں۔ اہل بیت وہ سے پاک ہیں جن سے قریب بھی نہیں آئے گی نجاست۔ اہل بیت وہ سے پاک ہیں جن کے قریب بھی نہیں آئے گی نجاست۔ تو نجس ہونا اور بات ہے، نجاست کا قریب ہونا اور بات ہے۔ اب یہ واقعہ کہ نجاست قریب بھی نہ آئے گی، اس کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ملتا ہے۔ دشمنوں کی شدت کی وجہ سے قبر امیر المومنین چند مخصوص مومنوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ چھٹے امام کے زمانے تک غائب رہی ہے، بالکل صرف اماموں کے علم میں اور خاص مخلص چاہنے والوں کے علم۔ زمانہ گزرا، بنی امیہ کا چراغ بجھا، بنی عباس پر سر اقتدار آئے اور بنی عباس کا بادشاہ ہارون شکار کھیلتا ہوا گیا، اور اس کے بعد سے بڑے زبردست شکاری کتے، وہاں اس کو کچھ ہرن دکھائی دیے جن پر اس نے کتوں کو چھوڑا اور کتے جھپتے ہرنوں کے اوپر، اور ہرن جو تھے وہ بھاگ کے ایک بلندی پر جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ اونچا تھی، زیادہ اونچا بھی نہیں ہے، ٹیلا ایسا تھوڑا بلندی، وہاں جا کے بیٹھ گیا اور کتے نیچے نیچے چکر کاٹ کے رہ جائیں، اوپر رہ جائیں۔ یہ بار بار للکار کے بھیجے، وہ پھر پیچھے واپس آ جائیں، اوپر رہ جائیں۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ معلوم نہیں کیوں نہیں جائیں گے، مگر جائیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہا ہم نے کبھی کتے کو اوپر جاتے دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں سے بوڑھے لوگوں کو لاؤ، بلائے۔ بوڑھے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ نہیں معلوم، مگر جائیں گے نہیں۔ کہا اور کوئی ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کو لاؤ، وہ بھی آئے۔ کہا یہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا معلوم نہیں کیوں نہیں جاتے، مگر کبھی جاتے ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ کہا اور لاؤ کسی کو۔ لوگ آتے رہے، ہر ایک یہی جواب دیتا رہا، جائے گا نہیں کہ کتا جائے تو کوشش کر لیجیے۔ آخر میں سب کے آخر میں ایک بہت بوڑھا آدمی آیا، اس نے کہا بادشاہ میں بتاؤں گا کیوں نہیں جائے، اور اس لیے بتاؤں گا کہ تو بنی امیہ میں نہیں ہے۔ اگر بنی امیہ میں ہوگا تو نہ بتا، کیونکہ تو بنی عباس میں ہے، اس لیے بتاؤں گا یہ بلندی جو ہے یہ قبر علی ہے، کتا جو ہے نجس جانور ہے، وہاں تک کوئی نجاست جاتی نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ وہاں تک کوئی نجاست جاتی نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ فرمایا یہ ہے واقعہ قبر علی کے معلوم ہونے پر ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو علی کے دوست ہیں یا دشمن ہیں اہل بیت کے، تو دوست اور دشمن دونوں سنے ہوئے فضائل کا اعتبار کر کے دوست ہیں اور سنے ہوئے فضائل کا اعتبار کر کے دشمن ہیں۔ لیکن مولا علی کی ذات اور آپ کی اولاد پاک کی ذات ایسی ہے کہ جس کی دوستی بھی اور دشمنی بھی دونوں عروج پر ہے۔ یعنی نہ ایسے دوست ملے کسی کے جیسے ان کے دوست ملے، اور نہ ایسے دشمن ملے کسی کے جیسے۔ دوستی کی دہائیں ہم نے دیکھی ہیں، جب تک حالات اچھے ہیں، جب تک کاروبار چل رہا ہے، جب تک سماج میں عزت ہے، جب تک دوستی کا حلقہ بہت
ہماری کوئی عزت نہ رہی تو دوستوں کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹنے لگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی مصیبت کا شکار ہو گئے تو دوست اور کم ہو گئے۔ یہاں تک کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کی زندگی خطرے میں پڑنے لگی تو لوگوں نے آج کی دوستی کیا بلکہ مخالفت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ ہم سے ان سے مطلب نہیں کرا، ہم نے نہیں بلایا دادا صاحب کو، ہم بیٹھے سے بھی نہیں گئے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، آپ ہماری طرف خیال نہ بنوائیے۔ ذرا سے میں آدمی اپنا دامن بچا کے الگ ہو جاتا ہے۔ علی کی دوستی ایسی کہ بچے دباؤ ہیں، ہے دوست، گھر لٹ رہا ہے دوست، زبان کٹ رہی ہے دوست، کچھ ہو جائے چھوڑیں گے ایسے ایسا پختہ دوست کہ جب تلوار کی دھار کو پورے ہوتے دوست، سکے کی کھنک تو معمولی بات ہے، تلوار کی دھار کو دوستی کا امتحان دے گا۔ ایسے دوست کہ وہ بوڑھا آدمی لایا گیا جس کے لڑکے مولا علی کے ہمراہ رکاب تھے اور جمل و صفین میں سب کوئی نہیں بچا تھا، بوڑھا باپ اکیلا بچا تھا، اس کو لایا گیا سیاہ کرنے والا۔ تو اس نے آتے ہی کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ کہا انصاف نہیں کیا کیا مطلب؟ کہا اپنے لڑکوں کو بچا لیا، تمہارے لڑکوں کو کٹوا دیا۔ دیکھیے کیا نفسیاتی ضرورت، کتنی بھرپور نفسیاتی ضرورت ہے۔ بوڑھے کے دل کے اوپر جس کے سب بچے کام آ چکے ہیں، اکیلا گھر میں زندگی گزارتا ہے۔ اچھا دلیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے منٹ میں گردن پیسے بھی تلوار پڑے گی، کسی طویل تقریر کا موقع نہیں۔ فوراً پلٹ کے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کو اشارہ کیا، ٹھہرو، کیا کہہ رہا ہے سن لو، کہا تم نے کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا غلط کہہ رہا ہے، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا علی شہید ہو گئے، میں زندہ رہ گیا۔ علی زندہ رہنا چاہیے تھا میں نے خلاف محبت کام کیا کہ جہاں تک علی کے بعد آ کر زندہ ہوں، علی کے بعد زندہ رہنے کا کیا مطلب؟ یہ ہے دیکھیے، یہ باتیں جو ہیں یہ منبر میں بیٹھ کے کر لینا اور سن لینا آسان ہے، جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے حضور اچھوں کے ہاتھ پاؤں کا پکانے لگتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب حالت عام میں بیٹھے ہو، موسم بھی سازگار ہو، حالات بھی سازگار ہو، سب بھی خریدنے کا ہو، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، اس وقت ہمارے اور آپ کے تقدیر کے سارے دکھ ملتے ہیں۔ لیکن جہاں سامنے جلال ہو، جہاں پھانسی ہو، جہاں تلوار کی دھار ہو، جہاں گھر کا پھجانا ہو، جہاں بچوں کا دباؤ اٹھانا ہو، وہاں بات نہیں نکلتی ہے مجھ سے۔ خدا نہ کرے کہ آدمی اس منزل میں آئے اور اس کی کبھی دعا نہ کیجیے گا کہ امتحان بھی اس منزل سے گزرے، خدا جانے کیا ہو جائے۔ اسی میں خیریت ہے کہ ہلکا پھلکا ایمان سلامت رہے۔ بہت ہے امتحان میں تو دوستی ایکسٹریم پر کہ جیسے کسی کی دوستی دیکھی نہیں، اور دشمنی بھی اسی میں ہے۔ اس لیے کہ آج جو لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے روایت پڑھی، ہو سکتا ہے غلط، کتاب میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے غلط کتاب لکھی، تفصیل آپ نے بیان کی، ہو سکتا ہے کسی مفسر نے غلطی کی ہو، یہ ہو سکتا ہے کا امکان رکھتا ہے رب۔ لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کو دوش رسول پر، اب اتنا تو روایت کا سلسلہ نہیں ہے نا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول کو در سیدہ پر سلام کرتے، اب روایت تو نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی کو غزیر کے منبر پر دیکھا، اب اس کے اندر معتبر غیر معتبر کا جھگڑا تو نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مخالفت کی کیا ہوگا؟ تو عقل حیران تھی کہ دوستی بھی اس پائے کی جیسی دوستی نہ ملی کسی کی، اور دشمنی بھی اس پائے کی
اسی آیت نے مسئلے کو واضح کر دیا کہ کیسے لوگ قریب نہیں آئیں گے اور کیسے لوگ دور نہیں جائیں گے. جہاں نجاست ہوگی لاکھ موجودے دیکھے قریب نہ آئیں گے اور جہاں طہارت ہوگی لاکھ تلوار بیچ نہ آئے دور نہ جائیں گے. توجہ کیجیے، ابن زیاد نجس تھا، 1000 پرستوں کے بعد بھی اہل بیت سے قریب نہیں آ سکتا تھا. خود پاک تھا، 1000 مشکلوں کے بعد بھی آگے قریب ہو گیا. تو اہل بیت پاک، چونکہ اہل بیت پاک ہے، لہذا ہم رسول پاک کی زندگی کو پاک ذریعے سے لینا چاہتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ اسلام ایک مذہب پاک مذہب ہے. اسلام دین طہارت ہے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ آپ کے جسموں کو پاک کرے، آپ کے ذہنوں کو پاک کرے، آپ کی روحوں کو پاک کرے، آپ کے ضمیروں کو پاک کرے، آپ کے دل کو پاک کرے، آپ کے دماغ کو پاک کرے، آپ کی فکر کو پاک کرے. اسلام ایک دریائے طہارت ہے. مطہرات میں بھی اسلام کا نام ہے. وہ چیزیں جو پاک کر دیتی ہیں اس میں اسلام بھی ایک چیز ہے. اسلام بھی پاک کرتا ہے. تو خالی جسمی کو نہیں پاک کرتا ہے اسلام، دماغوں کو بھی پاک کرتا ہے، فکروں کو بھی پاک کرتا ہے، ضمیروں کو بھی پاک کرتا ہے، احساسات کو بھی پاک کرتا ہے، خیالات کو بھی پاک کرتا ہے. اسلام ایک مطہر دریا ہے. تو اسلام دین پاک، قرآن کتاب پاک، بھیجنے والا اللہ پاک، لانے والا رسول پاک، جو مرکزی جگہ ہے وہ ہے کعبہ پاک. تو کعبہ پاک، قرآن پاک، اسلام پاک، اللہ پاک، رسول پاک، اللہ پاک کو بتانے والا، رسول پاک کی مدد کرنے والا، قرآن پاک کو سمجھانے والا، کعبہ پاک کا محافظ، اسلام پاک کو بچانے والا. اگر خود پاک نہ ہوگا تو کام کیسے کرے گا؟ اہل بیت کی طہارت، آل محمد کی طہارت اسلام کی ضرورت ہے. یہ فضیلت نہیں ہے. کیا بات ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آئندہ کسی مجلس میں انشاءاللہ کہ یہ اسلام کی ضرورت ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت سمجھ کے ہم نہیں بیان کرتے، ہم ضرورت ہے دین کی. اس کے بغیر دین کا سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں بن پائے. لہذا یہ طہارت ان کی ضروری ہے کہ یہ پاک ہو. تو اللہ نے کہا ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر گندگی کو دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا تھا. تو پاک تو ہم نہیں، منبر کے اوپر آئے ہیں تو گندگی سر پاک تو ہم بھی ہیں. حتی الامکان اپنے علم و یقین کی حد تک کپڑے بھی میرے پاس، جسم بھی میرا پاس، وضو بھی کیے ہوئے ہوں، تو میں اپنے علم و یقین کی حد تک پاک ہوں. آگے علم اللہ کے پاس. لیکن کیا ویسا پاک ہوں جو پاک ہونے کا حق ہے؟ کیا ویسا پاک ہوں جو پاک ہونے کا حق ہے؟ ویسا پاک نہیں، ویسا پاک نہیں. دیکھیے ذرا تھا تقریر میں جو جوش گیا اور یہ ہاتھ اس سے مس ہوا، یہاں کگار سے نکلی ہونا ہے، اور اس سے جو ہاتھ لگا یہ نہیں کر دیا اور خون نکلا. وہ احساس بھی نہیں ہوا کہ خون نکلا ہے. وہ ہاتھ لگا ماتھے پر، یہ خون کی لکیر یہ چیز نہیں، پتہ بھی نہیں لگا. بعد میں پسینہ ٹپک کے گرا شیروانی پر، رومال کو پوچھا، جسم ماتھا پوچھا، اس کے بعد یہی رومال ساتھ میں لے لیا. وہ خون کے قطرے اس میں بھر گئے. بعد میں جب احساس ہوا تو پتہ لگا جب بیٹھے تھے تو کپڑے بھی پاک تھے، جسم بھی پاک تھے، جب اترے تو کپڑے بھی نجس ہو گئے، جسم بھی نجس ہو گیا. آنکھ بچی اور نجاست نے حملہ کیا. دیکھیے آپ نے ہماری طہارت کی دیکھیے آپ نے ہماری طہارت کی جان ذرا دھاڑ ٹوٹی اور نجاست نے مارا. یہ ہم پاک
اللہ مگر جب پیدا ہوئے تو سب نجس اور جیسے ہی آدمی ہچکی آئے گی نجس ہو جائیں گے ادھر بھی نجس ادھر بھی نجس دین کا بارہ جیسے ہی کرنے کا نجس ہو گئے پھر بات کر لیے گئے یہ بات ہو گئے نجاست کے دو حملے ہوئے آتے وقت تو جاتے وقت یہ حق پاک ہے اہل بیت کیسے پاک ہیں جو حق ہے پاک ہونے کا جب پیدا ہوئے تو کعبے نے آنکھوں سے شوق کھولی جب دنیا سے گئے تو جہاں تک ہوئے ساکھ کھا کے پاک کہلائے ادھر بھی کہا ہے تو گھر بھی کہا ان کی طہارت کی منزل تو بہت بلند ہے 14 معصومین کی طہارت کی بات میں نہیں کرتا جو ان کے دامن سے متمسک ہو جائے اس کے لیے یہ کہا گیا تم وقتاوت الارض التي فيها یہ حسین کی زیارت کا ٹکڑا نہیں ہے یہ شہداء کی زیارت کا ٹکڑا ہے آپ پاک ہوئے وہ زمین پاک ہو گئے یہاں تک ہوئے آپ نے کبھی سوچا نہیں زمین تو ہر زمین پاک ہے زمین تو ہر زمین پاک ہے کون سی زمین نجس ہے تو ان کے دفن ہونے سے کیسی زمین پاک ہو گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زمین پاک ہے مطہرات میں مٹی بھی ہے جو چیزیں پاک ہیں پاک کرنے والی ہیں ان میں مٹی بھی ہے پانی ہے مطہرات میں مٹی ہے مطہرات ہر زمین پاک ہر زمین پاک ہے تو یہ کون سی بات ہے کہ آپ پاک ہو اور وہ زمین پاک ہو یہاں ہر زمین پاک ہے مگر پاک اس طرح نہیں کرے گی گناہوں پہ دھو دے یہ ہے کربلا کی زمین یہ سورج خاک کے بعد نجات کا ضامن بن جاتا ہے تو زیارت میں ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ حسین کا کمال نہ سمجھنا یہ تو اصحاب حسین کا فائدہ ہے عزیزان گرامی پاک یہ وہ پاک ہے جو حق ہے پاک ہے ظاہر ذریعے سے رسول کو لیجئے اس لیے کہ رسول پاک رسول ہے نور کی طہارت ہے اس کو آپ مٹی کی طہارت پر فرض نہ کیجیے طہارت نوری جو ہے وہ طہارت خاکی کی بنیاد کے اوپر نہیں فرض کی جائے گا اس کا معیار بلند ہوگا رسول پاک آلے رسول پاک ایسے پاک جو حق پاک ہونے کو نجاستیں جب طرح کی ہوتی ہیں کبھی ہوتی ہے روح کی نجاست کبھی ہوتی ہے جسم کی نجاست کبھی ہوتی ہے نفس کی نجاست فرمایا یہ نجاستیں ہوتی ہیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں ہر بچے کی سمجھ بات ہے جسم کی نجاست دیکھیے ہم آ گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے کسی نے گندا پانی اچھال دیا جو کپڑوں میں پڑا اور جسم میں پڑا وہ وضو بھی کیے ہوئے تھے تو جسم نجس ہوا کپڑے نجس ہوئے مگر گندے پانی کی چھینٹیں پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا معلوم ہے یہ وہ نجاست ہے جو جسم پر تو اثر انداز ہوتی ہے مگر روح کا اثر انداز نہیں ہوتی پاک کپڑے پہنے ہوئے وضو کیے ہوئے یہاں بیٹھے تھے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے پھر نماز کا انتظار تھا کہ آئے نماز پڑھیں اسی ستون سے لگے بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی نہ سوئے ہوں گے کہ کسی نے کہا کہ آپ سو گئے ان کی آواز سے پیچھا وضو رہا کہ گیا جی وضو چلا گیا کپڑے پاک رہے پاک رہا سب کچھ رہا مگر 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ سو گئے کوئی چیز ایسی تھی جو اس پاس انداز ہو گئی اب پھر سے وضو کیجئے تو نماز پڑھیے اچھا کپڑے بھی پاک تھے جسم بھی پاک تھا وضو کیے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک سوال پوچھا جھوٹ بات کر دیا جھوٹ بول دیے نہ وضو ٹوٹا نہ کپڑے نجس ہوئے نہ جسم نجس ہوا جھوٹ بول رہے مگر روح پر تقویٰ پڑ گیا یہ بھی ایک نجاست ہے جھوٹ بولنا نفس داردار ہو گیا جھوٹ بول دینے سے تو معلوم ہے کبھی آدمی کا نفس نجس ہو جاتا ہے کبھی روح نجس ہو جاتی ہے کبھی جسم نجس ہو جاتا ہے
اہل بیت وہ پاک ہے جو حق ہے پاک ہونے کا. نہ نفس نجس ہوگا، نہ روح نجس ہوگی، نہ جسم نجس ہوگا. اب ہر ایک طہارت کی دلیل سنتے رہیے. امام حسین کی قیادت ہوئی، سرکار دو عالم بیٹی کے گھر میں آئے. ام ایمن گھر کی پرانی قمیص سامنے آئی، کہا اللہ میرے بچے کو لا. ام ایمن کے منہ سے نکلا ابھی تو پاک نہیں کیا، تیور بدل گئے. رحمت تصویر غضب بن گئی. باپ کے وقت کی پرانی قمیص کو جھڑک دیا، تو اسے پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا. لا میرے بچے کو. ام ایمن کہتی ہے کانپنے لگی رسالت کا جلال دیکھ کے کانپنے لگی. فوراً بچے کو پیش کیا رسول کی خدمت میں، اور رسول اللہ نے فوراً زبان مبارک دے دی کہ ہمیں یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم پاک. اب آئیے روح پاک کی مثال سنیے. سرور کائنات ممبر پر ہیں اور مسلمانوں کو وہ مواقع بتا رہے ہیں جب ایک مسلمان کی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا. وہ مواقع سمجھا رہے ہیں جس وقت ایک مسلمان کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں. جب بات تمام کر چکے تو کہا یار یہ سب کے لیے ہے مگر میرے اور تمہارے لیے. دلیل سنیے اس کی. پہلے مسجد النبی کی شکل یہ تھی کہ لوگ گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے یوں. ایک طرف نکالا تو مسجد میں حکم آیا کہ دروازے سب کے بند کر دو، صرف دو دروازے کھلے رہے، ایک رسول کا دروازہ ہے، ایک علی کا دروازہ. اگر خالی رسول کے دروازے کی بات ہوتی تو زیادہ پریشانی کی بات نہ تھی. چونکہ علی کا دروازہ بھی کھلا رہا لہذا کی گوئیاں شروع ہوئی. جب رسول نے سنا کہ مسلمانوں میں کی گوئیاں ہو رہی ہیں تو منبر پر آئے. فرمایا مسلمانوں میں نے سنا ہے کہ تمہارے درمیان دروازوں کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے. قسم ہے اور خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں نے اپنی خوشی سے کسی کا دروازہ کھولا ہے نہ اپنی خوشی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے. خدا نے جس کا دروازہ کھولنے کو کہا اس کا دروازہ کھلا رکھا، خدا نے جس کا دروازہ بند کرنے کو کہا اس کا دروازہ بند کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ان کی اپنوں کو ٹھکانا ہی نہیں ہے، ان کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اتنا سوچے کہ خدا نے جس کے لیے کعبے میں نیا در کھولا ہو مسجد میں اس کا دروازہ بند کرے. اس کے لیے بہت آسان دلیل ہے. 1 منٹ سے بھی کم میں بات واضح ہوگی. جسم پاک، روح پاک، نفس پاک. دلیل سنیے. اللہ کبھی کسی نجس مال کا خریدار نہیں ہے. جب ہجرت نفس نے یہ خرید کے بتا دیا نجس ہوگا تو خرید نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم غلامان اہل بیت ہیں، تو ہمیں چاہیے ہے کہ اپنے کو پاک سے زیادہ پاک بنائیں تاکہ اس سے زیادہ قریب ہوتے جائیں. جتنی طہارت بڑھتی جائے گی اتنا ہم اس سے قریب ہوتے جائیں گے. جتنا نجاست میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ان سے دور ہوتے جائیں گے. عزیزان گرامی کی طہارت خالی یہی نہیں ہے کہ سمندر میں جا ہوتا لگا لیجیے. طہارت کی بھی طاقتیں ہوتی ہیں. آپ کو جانتے ہیں کسی کا جو عرض کیا کہ میں خالی وہ باتیں یاد دلانا میرا کام، کوئی نئی بات کرنا میرا کام نہیں. دیکھیے طہارت کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے. طہارتیں جو ہیں ان کی طاقتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہاتھ میرا نجس ہے اور لوٹے میں پانی رکھا ہے، میں نے ہاتھ کے ہاتھ اس میں ڈال دیا، پاک ہوا ہاتھ یا نجس ہوا؟ لوٹا بھی نجس ہوا نا. لوٹا بھی نجس ہو گیا، ہاتھ نجس کا نجس ہی رہا. مزید ایک نجاست اور بڑھی کہ لوٹا نجس ہو گیا. آپ کا بھی ہاتھ نجس تھا، آپ نے مسجد کے حوض میں جا کے ہاتھ ڈال دیا تو میں نے کہا ارے مسجد کا حوض نجس کیا. کیا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حوض نجس ہوا، میرا ہاتھ نجس تھا تو میں نے پاک کیا. میں نے کہا نہیں صاحب حوض نجس ہو گیا. نہیں صاحب حوض کیسے نجس ہوتا ہے؟
کہ ہوتا کیسے نہیں کر ہمارے گھر کا لوٹا نجس ہو چکا یہ آپ کو مسئلہ نہیں کرتے ہیں ایک ہوتا ہے حاجت قلیل ایک ہوتا ہے حاجت کثیر اصطلاح کلام میں دو طرح کا پانی ہوتا ہے حاجت قلیل اور حاجت کثیر حاجت قلیل ایک فٹ سے کم پانی اس پر اگر نجاست پڑتی ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے حاجت کثیر ایک فٹ یا ایک فٹ سے زیادہ پانی اس پر نجاست پڑے تو وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ نجاست کو پاک کر دیتا ہے تو ایک ہے لوٹے میں پانی لوٹا لے کے ہاتھ پر ڈالیے پانی تو ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آب قلیل نجاست پر گرے تو پاک کر دے گا آب قلیل پر نجاست گرے تو نجس ہو جائے گا آب کثیر جو ہے چاہے نجاست پر گرے چاہے نجاست اس پر گرے ہر دو صورت میں یہ پاک رہے گا اور نجاست کو پاک کر دے گا مگر یہ بھی نجس ہو جاتا ہے کبھی حوض میں اتنی شراب ملا دی کہ شراب کی بو آنے لگی پانی سے تو اب یہ حوض نجس ہو گیا اتنا خون ملا دیا گیا پانی میں کہ پانی کا رنگ خون کے رنگ سے مشابہ ہو گیا تو یہ نجس ہو گیا یا پانی میں شراب کا مزہ پیدا ہو گیا تو یہ پانی جو ہے نجس ہو گیا آب کثیر اس وقت نجس ہو جائے گا جب رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے یا بو بدل جائے نجاست کی وجہ سے لیکن اگر کوئی صاحب یہ کوشش کریں کہ یہ کوئٹ کے کنارے جو سمندر ہے یہ نجس ہو جائے تو ساری دنیا کی نجاستیں سر پھوڑ کے مر جائیں یہ سمندر نجس نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی بس یہی طہارتوں کا معاملہ ہے ہماری طہارت وہ ہے جیسے لوٹے میں پانی علماء کی طہارت وہ ہے جیسے حوض میں پانی اہل بیت کی طہارت وہ ہے جیسے سمندر میں پانی اور یہ پاک بھی ہیں اور دوسرے کو پاک کرتے بھی
یہی نہیں کہ خود پاک بھی ہیں اور پاک کرتے بھی ہیں. اچھا آپ کسی میں پاک ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو پاک کرنے والے کا قصور نہیں. جیسے مشرک کو سارے سمندروں میں نہلائیے وہ نجس کا نجس ہی رہے گا. یہ کون سی طہارت سمندر ہے صاحب آپ کا تو پاکی نہ ہوا اور اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ پاک ہونے کی تو پاک کیا ہوتا. مشرک نہیں پاک تو سمندر کا قصور نہیں ہے, مشرک کی طینت کا قصور. ساری دنیا کے سمندر پاک ہو جائے خالی ہو جائیں, 3 نجاستیں ایسی جو باقی نہیں ہوتی. بہت ساری نجاستیں 3 یہ باقی نہیں ہوتی, ساری دنیا کے سمندر خالی ہو جائے. ایک کا نام ہے شرک. ساری دنیا کے سمندروں کا پانی مجموعی طہارت کی طاقت کے باوجود ان کو پاک کرنے میں ناکام ہو جائے. ایک نجاست کا نام ہے کفر, یہ بھی نہیں پاک ہوتی پانی سے. ایک نجاست کا نام ہے نفاق, یہ بھی نہیں پاک ہوتی پانی سے. تو کیا پاک ہونے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہے یہ لا علاج ہے؟ نہیں, علاج ہے. ہمارے پاس 3 غوطے ہیں اور ان 3 غوطوں سے یہ تینوں نجاستیں پاک ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ کا غوطہ دیجئے شرک کی نجاست دھل جاتی ہے. محمد رسول اللہ کا غوطہ دیجئے کفر کی نجاست دھل جاتی ہے. علی بن اللہ کا غوطہ دیجئے نفاق کی نجاست. تو یہ لوگ پاک بھی ہیں اور دوسرے کو پاک کرتے رہتے ہیں. ان کو اسلام میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو, لوگوں کے دماغوں کو, لوگوں کی فکروں کو, لوگوں کے کردار کو, لوگوں کے حسب و نسب کو. یہ اس لیے آئے تھے تاکہ نجاستیں دور ہو جائیں اور طہارتیں قریب ہو. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. اسلام عمل کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے, اسلام نیت کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے, اسلام کردار کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے, اسلام سیرت کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے, اسلام ظاہر کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے, اسلام باطن کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے. یہ تمام طہارتیں اسلام چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب طہارت آئے گی, جتنی طاقتور طہارت آئے گی اتنا زیادہ نجاست کو اختلاف ہوگا اور پریشان ہوگی نجاست. چنانچہ جب اہل بیت کے لیے آئے تطہیر آئی تو جن کی طینتیں نجس تھیں انہوں نے ایک عجیب و غریب گوشہ اعتراض کا ڈھونڈا. کہنے لگے تطہیر کے معنی ہے پاک کرنا عربی زبان میں, تو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نجس سے جبھی پاک کیا. دیکھا آپ نے دماغ کی نجاست کہاں سے ڈھونڈ گئی. تطہیر معنی پاک کرنا, تو جب پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجس سے جبھی تو پاک کیا. جب وہ تو پاک ہو گئے, آپ اپنی گئی ہے. یہ عجیب معاملہ. حال محمد کے سلسلے میں ایسی باتیں ہم کے ذہن میں اکثر آتی ہیں, اور ہم نے اس سلسلے میں ایک لطیفہ پڑھا تھا بہت اکثر کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو کوسا تھا کہ خدا کرے تم مر جاؤ. تو اس نے یہ کہا, بڑا سمجھدار تھا, وہ بگڑا نہ لڑا تو معافی کی اس نے کچھ نہیں کیا. وہ مسکراتا رہا. اس نے کہا کہ تمہارے کہنے سے میں مروں گا نہیں, جب موت آئے گی جب وقت پورا ہوگا جبھی مروں گا. لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ تمہاری تمنا یہ ہے. ہمارے دل کا راز معلوم ہو گیا, ہم موت کو تو لے آئے گے. موت کو جب مقدر ہے, جب ہر وقت مصیبت آئے گی پہلے آئے
تمہارے دل کا راز معلوم ہو گیا اور کوئی بات نہیں. تو ویسے ہی ان لوگوں کے کہنے سے شان اہل بیت تو کم نہیں ہوتی. یہ کا راز معلوم ہو جاتا ہے. تو اب کوئی معاملہ ہے کہ ہم غلامان اہل بیت سے کس دن کے لیے ہیں جی اس کو کہتے رہتے ہیں. نے کہا ٹھیک ہے. تکفیر مانے پاک کرنا اور جس خاندان کا لفظ ہے تکفیر اسی خاندان کا لفظ ہے تکبیر. تکفیر کے معنی پاک کرنا, تکبیر کے معنی بڑا بنانا. اب آج میں نعرے تکبیر لب بننا ہے. کیا اللہ چھوٹا تھا تو آپ تکبیر سے بڑا بنا دیں؟ کیا جی نہیں یہ نہ کہیے معاذ اللہ. تکبیر کے معنی اعلان بزرگی خدا. میں نے کہا تکبیر کے معنی اعلان اس کے سب کے معنی ایک ہی ہوں گے. اب تسبیح, تقدیس, تکبیر, تحلیل یہ جو اللہ کے لیے معنی فرض کیجئے تو ایک تفسیر اہل بیت کے لیے ہم نے پاک ذریعہ ڈھونڈا رسول خدمی, اس لیے کہ رسول پاک اور ایسا پاک رسول ہے کہ جو دنیا میں آ رہی ہے انسانوں کو طہارت بانٹنے کے لیے, جس کا کلمہ پڑھتے کفر کی نجاست سے انسان پاک و مسلمان ہے. تو اتنا پاک رسول ہے کہ اس کی رسالت کا اقرار کفر کی نجاست سے نکال کے اسلام کی طہارت کے دائرے میں لے جاتا ہے. تو ایسے پاک رسول کی پاکیزگی اور اس کی ذات کی بلندی اور اس کی شخصیت کی عظمت جو ہے اس کو بتانے کے لیے ذریعہ پاک ہونا چاہیے. لہذا وہ لوگ کہ جو پاک لوگ تھے ہم نے ان کو ذریعے کے طور پر منتخب کیا تاکہ ہم ان کے ذریعے سے کردار رسالت کو سمجھیں. اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن سمجھ لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, اسی طریقے سے اس محترم رسول کو بھی سمجھ لینا ہر ایک کی بات نہیں ہے جس کا صدر مبارک حامل قرآن. چھوٹے چھوٹے سے سرکار رسالت کی حقیقی عظمت سے دعوتیں ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں جو 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے, جس کی ذات سبب تخلیق زمین و زمان ہے, جو محبوب رب العالمین ہے, جس سے پروردگار نے کہا کہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا. کیا وہ اس لیے ہے کہ جاہل مورخین کے ذہن کی جو علاقہ بنے اس کی شخصیت؟ کیا وہ اس لیے ہے کہ کفار قریش جو بتا دیں وہی تاریخ کا دل بن جائے؟ کیا وہ اس لیے ہے کہ مسلم بادشاہ اپنے کردار کے عیب کو پردے میں چھپانے کے لیے جو روایتیں کا حوالے وہ روایتیں سیرت رسول بن جائیں؟ سوچیے کہ یہ کیا مرحلہ ہے. سرکار رسالت کی جلالت اور ان کی ذات کی عظمت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو مسلم مورخین پر چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح کا ہو اس کو ان اموی دور کے بکے ہوئے راویوں پر چھوڑ دیا جائے کہ جیسی چاہے روایتیں ایک ایک دینار میں رکھ کے پیش کر دو. جس کو چاہے تو متعصب کتابیں لکھنے والوں کی نظر کر دیا جائے کہ اہل بیت کی دشمنی میں جو چاہو تم کردار محمد میں شامل کرو. جن کو ان سازشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو کردار رسالت کو بگاڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو ذہنی طور پر بھٹکانے کے لیے کردار رسالت میں ایسی باتیں شامل کر دیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد مسلم نوجوان ذہن جو ہے وہ بھٹک جائے. ہم اگر رسول کو سمجھیں گے تو دو چیزوں سے سمجھیں, اور وہ دو
چیزیں وہی ہیں جو ہدایت کے لیے رسول ہم کو دے کے گئے ہیں. ایک اللہ کی کتاب سے سمجھیں گے رسول کو اور ایک فطرت پاک سے سمجھیں گے. جو اللہ کی کتاب بتائے گی ہم رسول اللہ کے لیے وہ خیال قائم کریں گے اور جو فطرت پاک بتائے گی ہم رسول کے لیے وہ خیال قائم کریں گے. اس لیے کہ یہ دونوں ساتھی رسول اللہ ہم کو دے کے گئے. راستہ خطرناک ہے, ہدایت کی منزل سے ہر ایک آدمی کو گزرنا ہے. اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے ایمان و عقائد کی دولت لٹ نہ جائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو کسی کا سہارا ملنا چاہیے اور سہارا ایسا محکم سہارا ہو کہ جو باتیں کا مقابلہ بھی کر سکے اور ہم کو بچا بھی سکے. ایسا سہارا ہم کو نہیں چاہیے ہے کہ جو بیچ میدان میں ہم کو چھوڑ کے خود اپنی جان بچانے کی فکر میں رہے. قرآن کو سہارا ہے کہ جو ہم کو کسی منزل پر چھوڑے گا نہیں, حوض کوثر تک لے جائے. اہل بیت کو سہارا ہے جو ہم کو چھوڑے گا نہیں, حوض کوثر تک لے جائے. رسول نے یہی دو سہارے ہم کو دیے تھے کہ ان دونوں کے سہارے چلنا تو منزل تک پہنچ جاؤ. اب اگر خدا نہ کرے یہ دونوں ہم کو راستے میں چھوڑ کے بھی چلے گئے تو قیامت کے دن ہم رسول سے کہہ تو سکیں گے صاحب آپ کے کہنے پر ہم نے ان دونوں نظروں کو ساتھ دیا تھا, آدھے راستے پر چھوڑ دیا انہوں نے, تو ہم کیا کریں, اب آپ بخشوائیے ہمیں. اب تو ہے کہنے کے لیے تو بات رکھی ہے کہیں دونوں کے ساتھ آ جائیے گا. تو جب رسول دو رہبر لے کے گئے ہیں اپنے اس زمانے میں جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے اور ان کا پیغام ہے, تو ہم ان دو رہبروں کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ رسول اللہ کیا ہے. یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید جو قریب قریب 2.5 مہینوں کے برابر ہوتی ہے. یہ بحث میں نے اس لیے اس بات کو شروع کیا کہ ذہنوں کے اندر یہ مسئلہ صاف ہو جائے کہ رسول فہمی کا ذریعہ بہت پاکیزہ اور معتبر ہونا چاہیے. ہم مورخین پر بھروسہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ مورخ کا قلم بک گیا. ہم راویوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ سچی روایتوں کے ہیروں میں جھوٹی روایتوں کے کنکر بھی. دیکھیے اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے کہ روایت کو جھوٹا کہا, میں کسی خاص روایت کو جھوٹا نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں روایتوں کا جو انبار ہے عالم اسلام میں اس میں سچی روایتوں کے ہیرے میں جھوٹی روایتوں کے پتھر بھی ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتے تو کتابوں کے ساتھ ویسے صحیح نہ رہتا. حدیث کی کتابوں کے ساتھ صحیح اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ غلط بھی تھا. اب اس میں صحیح ہے کچھ غلط بھی تھا اس میں صحیح ہے. تو اب یہ ایک انفرادی کوشش ہے کہ ایک شخص نے اپنی کوشش سے صحیح غلط الگ کیا, اس کی سمجھ میں جتنا صحیح آیا وہ یہ ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اس سے اتفاق نہ ہو, ہمارے خیال میں کچھ صحیح اس سے چھوٹ گیا ہو یا کہ کچھ غلط نظر وہاں آ گیا ہو. عقیدتیں وابستہ کر لینا کتابوں سے یا اس سے یہ تو کوئی بات ہی نہیں. علمی بات تو ہے نہیں. علمی بات تو یہ ہے کہ تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. اب ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد کی بزرگی اپنے مقام پر, لیکن اگر استاد کو غلط بات اپنے دماغ میں پرورش دے رہے تھے اور وہ کہا کرتے تھے آج ثابت ہو گیا کہ تھیوری غلط تھی, تو استاد کی بزرگی اپنے مقام پر, تھیوری غلط تھی وہ اپنے مقام. تو سوال یہ ہے کہ استاد بیچارے نہیں اس کو اپنا تحقیق وہاں تک تو ہوتی تھی جاتا. استاد یہ کہا اب زمانہ آگے بڑھ گیا, نئی تحقیق سامنے آ گئی, لہذا استاد جو فرماتے تھے وہ غلط تھا, لیکن لگے استاد قابل احترام. تو یہی مسئلہ عالم اسلام میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر تحقیق کا کارواں آگے بڑھتے کسی شخصیت کو اچھا یا برا پیش کرے عالم اسلام میں
اختلافی تقریریں نہیں کرنا ہے یہاں. میں تو مسلمانوں کو چاہتا ہوں متحد ہو کے رہیں, اختلاف کے اندر تو موت ہی ہو. جب مجھے اختلافی تقریریں نہیں کرنا ہے تو ذریعے بھی مجھے اتفاقی لینا ہے. خوش نصیبی سے قرآن ایک اتفاقی چیز ہے جس میں عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب ہمارا قرآن ہے وہ آپ کا قرآن. جس مسلمان کے گھر سے قرآن نکلے گا تو قرآن میں جو لکھا ہے وہ سب کے لیے قابل قبول. قرآن ایک کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی کہتا ہے عزت سجدہ کرو, کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے اس کعبے کا حج کرو, کوئی کہتا ہے اس کعبے کا حج کرو. نا سب آپ کسی ایک کعبے کا سب مسلمان کرتے ہیں بلا اختلاف. کوئی کسی کی فقہ میں اختلاف نہیں ہے, کسی کے نظریے میں اختلاف نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی ایک قول نہیں ہے سمجھتا ہے کہ صاحب یہ کعبہ ٹھیک نہیں ہے اس کعبے میں چلو. ایک ہی کعبہ ہے, کوئی اس میں اختلاف. ایک کتاب ہے قرآن جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب. اور ایک شخصیت ہے رسول کے بعد جس کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے سب. اس شخصیت کا نام ہے یہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی شخصیت اختلافی ہے. علی نہیں اختلافی ہے, بقیہ سب اختلافی ہے. اس لیے کہ اسلام میں دو لائنیں ہیں. اسلام میں دو لائنیں ہیں, امامت کی لائن اور خلافت کی لائن. امامت کی لائن میں اول امام علی ہے, خلافت کی لائن میں چوتھے خلیفہ علی ہے. تو خلافت والوں کے لیے بھی علی محترم ہے اس لیے کہ خلیفہ ہے, امامت والوں کے لیے بھی علی محترم ہے اس لیے کہ امام ہے. کوئی اختلاف قرآن میں نہیں ہے, اگر ہے تو تفسیر میں ہے. اختلاف قرآن میں نہیں ہے تو تفسیر میں ہے. یہ آیت ہے قرآن, اب تفسیر یہ ہے یا یہ اس میں جھگڑا ہے. ویسے علی ہے محترم, اب امام ہے یا خلیفہ اس میں جھگڑا ہے. اب کل سے مجلس شروع ہو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل سے میں سیکھ مطابق قرآن اور مطابق ارشاد علی و اولاد علی. اس لیے کہ ان کے میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے سیرت رسول زبانی کا بیان کیا ہے, عملی عملی سیرت رسول کا نمونہ ہم نے زیادہ پیش کیا ہے. زبانی جیسے بیان ہم لوگ بیان کرتے ہیں, ان کیا بیان نہیں عمل. دیکھیے اور پہچان جائیے کہ یہی بھی سیرت رسول. چنانچہ بس اب تمام ہو رہا ہے کہ بات کو تمام کرو کہ زندگی کی آخری رات جب بیٹی نے کھانا پیش کیا ہے 19ویں رمضان 18 کے دن گزر تو تاریخ یہ ہے کہ کسا و نمک اور روٹی اور ایک جامع شیر یہ تھا. تو باپ نے بیٹی کو دیکھا, اچھا یہ 3 برس یا 4 برس یا 5 برس کی بیٹی نہیں, شہزادی کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 سال. تو 30 سال کی بیٹی کم سے کم 25 برس سے تو آپ کی زندگی سے واقف ہوگی. 25 برس سے تو آپ کی زندگی دیکھنے ہوگی. تو اس بیٹی کو جس کی نظروں میں 25 سال کی زندگی ہے کہتے ہیں بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے تھے. دیکھیے میں کوئی آیا ہوں, میں آج بھی کچھ بھی کہہ دوں اپنے لیے, لیکن جس نے 25 سال زندگی دیکھی ہو اس سے یہ کہنا کہ بیٹا کبھی تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے تھے. اور فوراً ہی اپنی گاڑی سیرت رسول پر, بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں پہنچی. یہ ہے زندگی کی عملی نمبر.
دنیا سے کچھ نہیں. چند گز کپڑا, چند سیر جو, چند تولے نمک, اس کے علاوہ آل محمد کا کوئی اس کے علاوہ آل محمد کے ذمہ کوئی حساب نہیں ہے اس دنیا میں. چند تولے نمک زندگی بھر میں, چند سیر جو اور چند گز کپڑا بس, اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ مولا علی عید کے دن مہریں توڑنا ہے ٹھیلے پر سے, تو وہ سمجھ رہا ہے دیکھنے والا کہ اس میں جواہرات نکلے, اس میں جو کی روٹی کے ٹکڑے نکلے, تو وہ چیخ اٹھتا ہے مولا یہ جو کی روٹی کے ٹکڑے مہرے لگا کے, کہا یہ وہی جو ہے جو میری زمین پر سے مدینے سے آتا ہے, میں نے تمہارے یہاں سے ایک جو نہیں دیا. حضور ہمارے اردو میں مسئلہ ہے کہ میں آپ کا ایک دانے کا شرمندہ نہیں ہوں. جو اردو میں زبان بولی جاتی ہے ہمارے بہنوں میں, ایک دانے کا شرمندہ نہیں ہوں میں آپ کا. خدائی صاحب یہ بولتے تھا میں ہمیں کسی نے نہیں کیا, ہمارے علی نے کیا ہے, پوری حکومت کر دی ایک دانے کا شرمندہ تھا. آپ شاعر آیا تو کبھی کہلوں کر گئے, ہاتھ پھیلا کے آیا تو کبھی خالی ہاتھ نہ گیا, ضرورت مند آیا تو کبھی بھوکا نہ گیا. روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص امام حسن کی دسترخوان پایا. امام حسن کا دسترخوان جو تھا وہ خیر جاری, جب کھاتا جہاں کھانا پکا رہے تھے, لوگ بھی آتے رہتے تھے, کھاتے رہتے تھے. دسترخوان کا مطلب یہ نہیں تھا کوئی دسترخوان بچھائے, یعنی کھانا کا مستقل ارینجمنٹ ہے امام حسن کے غریبوں, محتاجوں, حالوں کے لیے جو آسان ہے جب کو کھانا ملتا. تو وہاں حرم تو اس کے سامنے کھانا لگا دیا گیا, کھاتا جاتا تو رکھتا جاتا, کھاتا تھا اور رکھتا جاتا. کالا نظر مچا امام حسن کا احترام ادھر سے نظر بڑی قریب آیا, شفقت سے اس کے سر ہاتھ گیا, فرمایا تو اطمینان کر, اگر تیرے اہل ہے تو کے لیے اور اگر دوسرے وقت کے لیے بتا کے رکھا ہے تو دوسرے وقت نہیں آنا نہیں آنے والے نا, اطمینان رکھا. بھائی امام حسن نے جو اس سے محبت سے بات کی رونے لگا, کہنے لگا سر تجھے تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا, مجھ سے کھایا نہیں جاتا, نہ میرے ہے بغیر ذات ہے, نہ میں دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھ رہا ہوں, مگر یہ کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا. کیوں کیا چیز تجھے پریشان کری؟ کیا بتاؤ, مسجد میں ایک غریب کو دیکھ کے آیا ہوں جو کے ساتھ پکارا ہے اس میں بھوکی اس کی غربت کو ملا کرے جب اس کی غربت کو ملا کرے جب اس رات میں سے نہیں بتا, اسی نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا اسی بات کہ وہ خود یہاں نہیں رہنا چاہتا. یہ مجھے معلوم نہیں کیا بات ہے, پردیسی مجھے یہ دماغ میں سوچا کہ یہاں کیوں نہیں آنا چاہتا, اسی کے بتائے مجھے میں یہاں مگر بہت اس کے ساتھ یہ بتا کر لے جا کے اسے کھلاؤں. امام حسن ہونے لگے, اب کو غریب وہی امیر المومنین ہے, وہ ہمارے بابا علی ہیں, وہ عالم کے سردار کو نہیں ہے, مولا کائنات وہی ہے جس کو تم مسجد میں دیکھ کے آئے. دنیا کی نعمتوں کو تلاش دے, دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی,
والديك